बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया खान। कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है बहुत से माशी मसाइल का शिकार है, जो कि एक वैसे तो कहा जाता है कि ग्लोबली एक चेंज आया है और हर तरफ जो है महंगाई का दौरा है। लेकिन पाकिस्तान जो कि पहले ही आप कह सकते हैं कि अपने माशी मसाइल का शुरू से ही शिकार रहा है और अभी भी उसके मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और फिर हम मनाते हैं मज़दूरों का आलमी दिन, कभी हम फादर डे मनाते हैं, कभी हम मदर डे मनाते हैं, जो कि हम समझते हैं कि ये डेज़ मनाने इतने ज़रूरी नहीं है जितने कि हमें अपने मसाइल को हल करने की सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। क्योंकि ये एक दिन मना लेना और मसाइल का हल नहीं है। हम मनाते हैं जैसे कि लेबर डे है, 1 मई को हम मनाते हैं और हम कहते हैं कि मज़दूरों का दिन हमने मनाया है, लेकिन मज़दूरों का दिन तो हम नहीं मना रहे, क्योंकि वो तो एक सरकारी इदारों में छुट्टी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में छुट्टी हो जाती है, लेकिन मज़दूर उसी तरह बेचारा अपना काम कर रहा होता है, तो वो मज़दूरों का दिन तो हम मना नहीं रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, हम अपने रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जो कि इस वक्त बहुत माशी बहरान का शिकार है और बुरी तरह से फ्लॉप होता हमें नज़र आ रहा है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे और उसके अलावा इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। जी, मुसरत इजाज़ खान साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दूसरी जानिब हमारे साथ बैठे हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, CEO गौसिया इंटरनेशनल। और अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जी सर, जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक हम जो मनाते हैं आलमी दिन 1 मई को, ठीक है, मजदूरों का जो डे मनाया जाता है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप लफ्ज़ मजदूर कहती हैं ना, तो तसव्वुर ये आता है कि वो बेलचा उठाए हुए, खुदाल उठाए हुए जो शख्स काम कर रहा है वो मजदूर है। बिल्कुल। एक बात ध्यान में रखिए, इस मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी मजदूर है जी। हर वो शख्स जो अपनी ताकत और मेहनत को बेचता है, उसमें आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मजदूर, किसान, उसमें आप क्लरिकल स्टाफ, उसमें ऑफिस बॉय, कोई शख्स भी जो अपनी मेहनत को बेच रहा है वो मजदूर के जुमरे में आता है। और जो शख्स भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहा है वो भी मजदूर के तबके में आता है। तो एक तो ये इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अब एक अजीब सी बात यह है कि हम शिकागो के मजदूरों का एक दिन था जिसकी वजह से हम योम मई मनाते हैं, जिसमें बहुत महदूद तादाद में मजदूर मारे गए। इस मुल्क में सैकड़ों मजदूर खुदकशी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा। और हम लोगों को एहसास ही नहीं है कि ये उस योम मई से ज्यादा बड़ा गदर उस घराने पर होता है जिस दिन एक मजदूर ने माशी हालात की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हजरत उमर फारूक ने फरमाया था, दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो मुझसे पूछा जाएगा। इस मुल्क की 50% आबादी इस मुल्क के हुक्मरानों से ये सवाल कर रही है, क्या आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी? इस एक मजदूर दिन को मत मनाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे मुल्क में मजदूर के हालात ऐसे हों कि वो खुदकशियां और अपने बच्चे ना बेचें बल्कि इज्जत से अपना वक्त गुजार सकें। हमारे मुल्क में हर दिन योम मई है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम हर रोज जो है एक नई मुश्किलात को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, आप बताइएगा इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, एजाज मुशर्रफ साहब ने बहुत जामे वजाहत की है इसमें, तो मैं अपनी यही राय दे सकता हूँ उसके अलावा कि बजाय इसके कि आप लोग सब अदारे छुट्टी करके घर में बैठ जाएं और जो लेबर है वो बेचारी तो उसी तरह ज़लील ख्वार हो रही है, उसकी अगर एक दिन में मजदूरी ना मिली तो वो एडजस्टमेंट पूरे महीने की नहीं होती। तो बजाय इसके कि ये योम मई छुट्टी का दिन की बजाय आप जो मज़दूर है, लेबर है, मुख्तलिफ किस्म की, अगर किसी बिल्डर के पास है या किसी अदारे के पास है या किसी बैंक में है या कहीं है, उसको बजाय छुट्टी के उसको एक सैलरी एक्स्ट्रा दें और काम ज़्यादा करें ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, महंगाई पे काबू पाया जा सके। छुट्टी वाले दिन मसाइल बढ़ते ही हैं, इस तरह मुल्क में के लिए और मज़ीद बोझ थले हम दबे हुए हैं। तो छुट्टियां करेंगे
تو پھر مزید ملک کے لیے بھی اور مزدور کے لیے بھی، سب کے لیے یہ مشکل سے مشکل دن ہوتے جائیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کی سیلری میں اضافہ کر دیا جائے، کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکے، نہ کہ ہم چھٹی کر کر اور اپنے لیے بھی مسائل بنا کر بیٹھ جائیں، گھر پر سارے کام بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، کسانوں کے حوالے سے بھی ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ جیسے مزدور طبقہ ہے تو کسان طبقہ بھی ہے، وہ بھی مسائل کا شکار ہے، اور جیسے کہ ابھی سیزن ہے، اپریل کے بعد جو ہے سیزن شروع ہو جاتا ہے فصل کا، اور سارا کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو جو گورنمنٹ ہے اس سلسلے میں وہ ان کے ساتھ صحیح طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ وہ امپورٹ کر رہی ہے باہر سے، جو 5500 کے حوالے سے وہ امپورٹ کر رہی ہے، اور کسانوں سے وہ لیتی ہے 2900 کے ریٹ پر۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک ذہن میں رکھیں صوبیہ، کسان پہلا مینول کام کرتا تھا، 2 بیل ہوتے تھے، گھر کی جانوروں کی کھاد ہوا کرتی تھی، گھر کا بیج ہوتا تھا، بالکل اپنی محنت لگا کر وہ کھیت سے جو حاصل کرتا تھا اس کو فروخت کرتا تھا، اور اس کا 1 سال کا گزارا عزت سے ہو جاتا تھا۔ صحیح ہے۔ اب گاؤں کی طرف سے بہت زیادہ نقل مکانی ہوئی شہروں کی طرف، گاؤں میں جو کسان یا لیبر تھی اس کی پڑی کمی پڑنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اب کسان سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کھاد خریدتا ہے بڑے مہنگے داموں پر، بیج خریدتا ہے بڑے مہنگے داموں پر، پھر وہ ٹریکٹر کے ذریعے، کیونکہ مین لیبر نہیں ہے، اس کو زمین کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس میں جو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیتا ہے، ٹیوب ویل بجلی پہ چلتا ہے اور ڈیزل پہ چلتا ہے، اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ فصل نکلنے لگتی ہے تو کیڑے ختم کرنے کے لیے بھی وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد کٹائی کے لیے وہ مشینیں استعمال کرتا ہے، پھر وہ تھریشر استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ وہ تمام پیسے لگ رہے ہیں جو پہلے کاشتکار کو، ایک عام آدمی کو لگانے نہیں پڑتے تھے، لیکن نتیجے کے طور پر اب ان کو اتنی مہنگی گندم خود گھر میں پڑتی ہے کہ یہ جو حکومت ریٹ طے کرتی ہے نا، اس کے بعد وہ 1 سال سسک کے گزارتے ہیں۔ دوسری طرف باہر کی دنیا میں چونکہ اپنے کسانوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سب چیزوں پہ سبسڈی ہوتی ہے، چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں، کسان کی فصل بہت شاندار ہوتی ہے، ملکوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے۔ اب ان ملک کے لوگوں کے لیے یا ان ملکوں کے لیے وہ گندم ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ اس کو کہاں ذخیرہ کریں۔ ایسے میں وہ دنیا کے ممالک ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہماری گندم خریدے کسی بھی قیمت پر، اور پھر یہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے ملک کے مفاد پرست لوگ حکومت کے اداروں کے ساتھ مل کر ان کو پیسے دے کر باہر سے گندم لیتے ہیں 1500، 1600، 1700 روپے من، صحیح، اور یہاں پر پہنچاتے ہیں 5500 روپے من۔ تھوڑا سا اس کا گیپ آپ دیکھیں نا، اربوں خربوں روپیہ اس میں حکومت کے کارندے، ایڈمنسٹریشن، یہ جو لوگ منگاتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور یہ منگانے کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ اب ٹریجڈی دیکھیں، فصل ہماری اس مہینے کٹنی شروع ہو چکی ہے، آج سے صرف 1.5 مہینے پہلے انہوں نے باہر کے ملکوں سے کئی لاکھ ٹن گندم منگوا کے اپنے سٹوروں کو بھر دیا ہے۔ آج گورنمنٹ کے سٹوروں میں جو گندم ہمارے کسانوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیار کی، اس کو رکھنے اور خریدنے کی جگہ نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پر کسان اس وقت ایسے بلیک میل ہو رہے ہیں کہ جو انہوں نے 3900 روپیہ گندم کی قیمت مقرر کی ہے، اس وقت کسان 2200 روپے من گندم بیچنے پہ مجبور ہے۔ کیا گورنمنٹ ہے، کیا ادارے ہیں، کیا لوگ ہو، کیا پالیسی ساز ہو، وہ کیا یہ ملک تم لوگوں کی لوٹ مار کے لیے بنا ہے؟ وہ خدا کے بندو، ہم کہتے تھے یہ زرعی ملک ہے، ہم تو دنیا کو گندم کھلاتے تھے، آج یہ آپ کی پالیسیز ہے کہ کسان کو آپ مجبور کر رہے ہو، کسان کو آپ مجبور کر رہے ہو۔ یہ عمل زیادہ دیر نہیں چلے گا، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں خودکشیوں کا۔ یہ عمل تبدیل ہوا تو ہر شخص اس چکی میں پس جائے گا جو اس ملک کو، اس کے کسان کو، غریبوں کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھر رہا ہے۔ خدا را حقیقت میں اگر اس ملک کے محب وطن ہو تو ان کسانوں کے بارے میں سوچو جو آج بربادی کا شکار ہے۔ بالکل، اور کسانوں کی بات نہ سنی گئی تو آنے والے سالوں میں قحط بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس بارے میں؟ ماشاءاللہ،
بھائی جان نے بہت اچھی وضاحت کی ہے. میں تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف گندم بلکہ چاول، کچھ یہ تربوز ہے، سبزی ہے، کچھ اسٹرابری ہے، کچھ ٹماٹر ہے، کوئی ایسی چیزیں بعض کا دیکھا دیکھی لوگ اتنی لگا لیتے ہیں کہ اس کو زمین سے اٹھا کے منڈی تک جو جانا ہوتا ہے نا، وہ کرایہ وہ بھی نہیں پورا ہوتا، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ وہ کاشت ہو جاتی ہے اور چیز برباد ہوتی ہے. میں اگر تھوڑا سا ابھی کیونکہ جاپان میں تھوڑا سا رہ کے آیا ہوں 90 دن، تو کافی مجھے کوئی سیکھنے کو ملا. تو زرعی لحاظ سے بھی میں نے کافی چیزیں وہاں دیکھی اور اس پہ ریسرچ کی. پورے ملک میں پہلی تو ہر چیز ان کی ایک لسٹ ہے کہ پورے ملک میں ہمیں کیا کیا چیز کی، چاول کتنے چاہیے، گندم کتنی چاہیے، سبزی کون کون سی چاہیے، کتنی چاہیے. اس کے مطابق ہر ضلع میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس علاقے میں زیادہ ہوتی ہے اور کس میں کم ہوتی ہے. پھر وہ ایک ادارہ ہے، جیسے ہمارے ہاں محکمہ زراعت ہے اور مختلف قسم کے ادارے ہیں، ادارے کی اجازت سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے گندم بیجنی ہے، آپ نے یہ سبزی بیجنی ہے، یہ پالک بیجنی ہے، مولی بیجنی ہے، اس تعداد میں بیجنی ہے. بعض زمینداروں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کاشت نہیں کرنی، سپیئر رہنے دیں زمین. تو اس طرح وہ چیز اتنی ہی تیار ہوتی ہے جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کے مطابق جب چیز ہو تو وہ چیز کا ریٹ بھی مناسب ملتا ہے، چیز کی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے اور قدر و قیمت بھی ہوتی ہے. تو فرض کریں جس کو اجازت نہیں ملی، اس کے ساتھ والے کاشتکار کو جتنا بینیفٹ ہوا ہے سبزی میں یا کسی اور کاشت سے، اس کو بغیر کاشت کی یہ حکومت جو ہے نا پیسے دیتی ہے کہ یہ آپ کا معاوضہ ہے، آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. اتنی وہ گورنمنٹ اٹیچ ہوتی ہے ہر معاملات میں کہ میں لفظوں میں کیا بیان کروں. اگر زراعت پہ ہو، اگر ان کی وہ مشنری پہ ہو، روبوٹ پہ ہو، کہیں بھی آپ اسکول پہ ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں، میں نا دیکھ کے ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں جتنے بھی زیادہ تر دیکھیں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ان کی اپنی لڑائیاں اور جھگڑے اور مسئلے مسائل اور یہی نہیں ختم ہوتے، تو یہ عوام کا کیا سوچیں گے؟ یہ غریب عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا، یہ ابھی آتے ہی مجھے سیالکوٹ جانا پڑا، یقین جانے وہاں وہ جو یہ ہے وہ جو یہ ٹماٹر اور یہ ہوتی ہے نا جو کھانے کے لیے اسٹرابری ہوتی ہے، اور اتنی تعداد میں لوگوں نے رکشوں پہ، ریڑھیوں پہ اور تربوز اس طرح لے کے آتے ہیں. اور عجیب قسم کی دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو بیچارے جو ان کی پیسے جو ہے نا پورے کیا نقصان میں زمیندار نہ صرف گندم کی وجہ سے بلکہ ہر کاشتکاری جب گنے کی ہوتی ہے یا چاول کی ہوتی ہے یا کوئی سبزی ہوتی ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں، جو مرضی کو کرتا ہے، دیکھا دیکھی کاشتکاری کرتے ہیں. اور پھر جو حشر ہوتا ہے زمیندار بیچارہ ہر سال ہر معاملات میں وہ پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. اچھا، جیسے کہ تاجر برادران ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، اور ویسے تو ہمارا ہر شعبہ جو دیکھا جائے تو وہ مسائل کا ہی شکار ہے. اگر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو وہاں لوگ اپنے مسائل کا شکار ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو لوگ اپنے شکار ہیں، مسائل سے دوچار ہیں. تو یہ جو تاجر برادران جو ہمارے مسائل کا شکار ہیں اس وقت، اور دن بدن زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، آپ کے لیے اس سب سچویشن سے کوپ اپ کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہر چیز اتنی مہنگائی پر پہنچ گئی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں ہر چیز کے، اور اس صورتحال میں جبکہ نئی حکومت بھی آ چکی ہے جو کہ مشترکہ حکومت کہلائی جاتی ہے، اور اس وقت کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے مسرت صاحب اس بارے میں؟ دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے 5 سالہ 10 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، اور اس منصوبوں کا رخ متعین کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ
جو کہ باقاعدہ بیوروکریسی اور ان تمام چیزوں میں ہوتے ہیں. جیسا کہ کسی زمانے میں اس ملک میں پلاننگ کمیشن تھا, وہ اگلے 5 سال کا منصوبہ بناتا تھا اور کوئی بھی حکومت ہو اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا. اب ہم اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. میرا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, میں ایک طریقہ کار ملک کے لیے دیتا ہوں, مجھے 2 سال کے بعد اٹھا کے پھینکا جاتا ہے, بی آ جاتا ہے, بی میرے سارے قوانین کو بلڈوز کرتا ہے, اپنا نیا نظریہ دے دیتا ہے. 2 سال کے بعد آپ سی فارمولا دیتی ہیں, ہم دونوں کے چیزوں کو بلڈوز. کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو 4 سال کی چیزیں بلڈوز کی ہیں, اتنے کتنا ارب روپیہ, کتنا زر مبادلہ, کتنی محنت, کتنا ویژن, کیا کچھ ملک کا برباد ہوا. بالکل اسی طریقے سے جب آپ ملک میں پالیسی, تجارتی پالیسی ایک مستقل بنیادوں پہ نہیں کریں گے بلکہ روزمرہ کی بنیاد پہ کریں گے, کبھی ایک بہتر قانون نہیں بن سکتا. یہ یاد رکھیے ہوتا کیا ہے, دکانوں پہ چھاپے, رجسٹرڈ ہو جاؤ انکم ٹیکس میں, یہ اس طرح بیچو, یہ اتنے کا بیچو. وہ اللہ کے ولی یہ تو سوچو کہ ایک دکان کے اوپر 3000 چیزیں آئی ہیں, وہ جو 3000 چیزیں ان میں سے جو امپورٹ ہوئی ہیں ان کی کیا قیمت تھی, جو ملک کے کارخانوں میں بنی ان کی کیا قیمت تھی, جو تاجر نے بیچی اس کی کیا قیمت تھی, آڑتی نے بیچی کیا قیمت تھی, دکاندار تک کہاں کس قیمت پہ پہنچی. آپ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے, آپ صرف دکان والے کو یا نان بائی کو جا کے کہتے ہیں 16 روپے روٹی بیچو. بھائی 16 روپے روٹی, پیچھے سے آٹا کس بھاؤ مل رہا ہے, دکاندار کو پیچھے سے کیا چیزیں مل رہی ہیں, اور کیا واقعی اس کو کوئی ایسی بچت ہو رہی ہے کہ وہ ٹیکس دے. آپ راتوں رات خواب دیکھتے ہیں جی یہ ٹیکس میں لے آؤ, راتوں رات خواب دیکھتے ہیں 16 روپے روٹی کر دو. مجھے افسوس ہوتا ہے, میں نے اس ملک کے چیف منسٹر اور اس ملک کے پرانے پرائم منسٹر کو ایک تندور پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے دیکھا, او بھائی 16 روپے کی روٹی ہے 16 کی لینا. آپ کا کام 16 روپے کی روٹی ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا کام ہے. اگر اسسٹنٹ کمشنر کا کام پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے کرنا ہے, پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اور 16 روپے اگر سستی ہے تو پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آٹا کتنے کا ہے. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی تو بتائیں کہ آٹا تو مہنگا ہے نا, روٹی کا کیا کرے, تو پھر بیچارہ تندور والا تو تنگ ہوگا. اس وقت آپ حساب لگا لیں, ہر دوسرے مہینے, ایک مہینہ یہ گیس بڑھاتے ہیں, ایک مہینہ یہ بجلی بڑھاتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے, تندور میں کیا چیز لگتی ہے جی, ایک بجلی ہے اور ایک گیس ہے, بالکل اس کی قیمت کو آپ 10% بڑھا دیں, 1 سال میں 70% بڑھا دیں, روٹی کو کہیں جی آپ 30% کم کر دو. وہ خدا کے بندو اپنی چیزیں بڑھا رہے ہو, اس کو کہہ رہے ہو کم کرو. کیا تناسب, کیا اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, وہ شعور کیا ہے, یہ سارے کام کرنے والوں کا شعور کیا ہے. یقین کریں کسی پاگل خانے والوں کو دے دینا اس ملک کا حساب کتاب, ان سے بہتر بنا دیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا خیال ہے اس بارے میں, کیا اظہار رائے؟ آپ کا ماشاءاللہ سوال تو بہت پیارا تھا کہ آپ نے 2-3 اداروں کے نام لیے کہ کاروباری لوگ یا اور, میں اس کے جواب میں یہی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا آدمی خوشحال ہے, چاہے کسی ادارے کا ہو یا کسی سیکٹر سے بھی اس کا تعلق ہو. وہ میں نے کہی نا بات کہ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے اگر نہیں ہے تو مسائل کا شکار. ہمارے مسائل ہاں اتنے بڑھ گئے ہیں اور برکت ہی اٹھ گئی ہے. دیکھیں ان دنوں میں یقین جانے کہ میں 1 ہفتہ پہلے سیالکوٹ فصلیں پکی ہوئی ہیں اور بارش اولے, یہ جب موسم کے بغیر جب چیزیں یہ ہوتی ہیں تو انسان کو کم سے کم اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. یہ ہمیں درست کرنے کا, ہمارے اندر جو کمی ہیں وہ دور ہونے ہوں گی تو پھر ہے. عوام, ہر آدمی کو یہ نہیں کہ سیاسی یا بیوروکریسی یا دوسرے, عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں, لین دین جو ہے, اور ہر آدمی جو ہے یہاں اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں 2 ضربے 2 کر لوں اور کوئی احساس نہیں کسی کے پاس, بس لوٹ مار کی طرف. کوئی دیکھیں ایک ہی چیز ہے, مثال کے طور پر ایک آپ سبزی لیتے ہیں, منڈی میں کیا ہے ریٹ, اتوار بازار میں کیا ہے, وہی چیز اگر F6 میں لیں گے یا G10 میں لیں گے تو بے شمار فرق ہے. اپنا ریٹ اپنا ریٹ ہے, کوالٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
ہاں البتہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ F7 والا جو ہے رینٹ زیادہ دیتا ہوگا، ٹیکس دیتا ہوگا، اتوار بازار کی سہولت ہے کہ وہاں اس کو ٹیکس فری ہے یا زمیندار کو سہولت دی جاتی ہے، مگر ادھر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کو چیک کیا جائے، اور معاملات بس عجیب قسم کا، ہر معاملات میں افراتفری اور نفس و نفسی پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر ایک پیسے کی دوڑ میں لگا ہے، کسی عوام کا نہ کسی سیاسی نہ کسی ادارے، سب اپنے اپنے حال میں مست ہیں. عوام بیچاری مختلف حالات میں پریشانی کا شکار ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ اب صورتحال اتنی مختلف ہو چکی ہے کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پہلے جانا چاہتے تھے اب وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کو نقصان نہ ہو جائے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی آپ سے بات کروں. آج سے 2 سال پہلے ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو بندہ ٹیکس ادا کرتا ہے، خریدار اور پرچیزر دونوں مل کر 2% ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرتے تھے اور پراپرٹی ان کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتی تھی. جو ٹیکس نہیں دیتے تھے 4% ادا کرتے تھے، پراپرٹی ان کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتی تھی. آج کے دن میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ 7% ٹیکس ادا کرتے ہیں تو پراپرٹی ان کے نام پر ہوتی ہے، اور جو ٹیکس نہیں دیتے وہ 19% ٹرانسفر کی مد میں دیتے ہیں. اور یہ ٹرانسفر کی مد کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پہاڑ کاٹنا پڑتا ہے، کوئی زمین کھودنی پڑتی ہے، کوئی ایٹم بم نہ، کوئی بہت سمپل ایک یہ کاغذ ہے جس کو ہم نے بھر کر دینا ہے اور اس کاغذ کے اوپر کروڑوں روپیہ. بات یہ ہے کسی بھی کاروبار کو جب آپ اس طرح پریشرائز کریں گے وہ کاروبار دم توڑ دے گا. دنیا میں جتنے حکمران ہیں نا جی، وہ ہر ہفتے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ریئل اسٹیٹ کا کیا معاملات رہے. اگر ریئل اسٹیٹ گر رہی ہوتی ہے تو وہ جو بینکوں کی شرح سود ہے نا اس کو کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے لون لے کر پراپرٹی خریدیں. اور اگر قابو سے باہر بڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا سود بڑھا دیتے ہیں، چند پوائنٹ. اس ملک میں ذہن میں رکھیے 2.5 to 1.5 شرح سود پہ پراپرٹی خریدنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے ملک میں آپ پراپرٹی خریدنے کے لیے بینک سے لون لیں 28% ہے. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جی، ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا معاشرہ ہے. اللہ، میں بھی سوچتا ہوں میں پاگل ابھی تک کیوں نہیں ہوا. بات یہ ہے آج نیا بجٹ آنے والا ہے. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اس ملک کی واحد نمائندہ تنظیم ہے. ہمارے پاس پورے ملک کے وہ لوگ جو پچھلے 25 30 35 سال سے اس شعبے میں ہیں موجود ہیں. ہمارے پاس ویژن ہے، ہم حکومت کو رستہ بتا سکتے ہیں. آپ کا ٹیکس بڑھے گا، ہماری سہولت یہ دیں گے، فیسیلٹی اس طریقے سے دیں گے، ریونیو میں کمی نہیں آئے گی. ریئل اسٹیٹ چلے گی تو یاد رکھیے بلڈر چلے گا، بلڈر چلے گا تو انڈسٹری چلے گی، بلڈر چلے گا تو ڈیولپر چلے گا، یہ چلیں گے تو پھر مزدور اور لیبر چلے گی. اس ملک کی اکانومی چلے گی. 1 کروڑ لوگوں کا رزق ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہے. 1 کروڑ لوگوں کے گھروں میں خوشحالی کا مطلب ہے ملک کے ہر گھر میں خوشحالی. لیکن ٹریجڈی دیکھیں، یقین کریں، افیم پی کے سوئے میں پتہ نہیں کون کس کونے میں بنا رہا ہے. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب حبیب بینک کے بڑے تھے، اب ہمارے فنانس منسٹر ہو گئے. وہ صرف IMF، امریکہ، ورلڈ بینک، باہر کے ملک، وہ ان مسائل میں تانے بانے بن رہے ہیں. ڈار صاحب تھوڑے سے ناراض ہیں، کچھ کمیٹیوں میں انہیں دیا ہوا ہے، اس میں وہ کسی طرح ایکٹیو نہیں ہے. آج کے دن میں ملک کے اندر جو اگلے بجٹ کے لیے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، بلڈر، تاجر، اس ملک کے لوگوں کے لیے جو کچھ بننا ہے، کوئی شخص آج تک ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا ٹریجڈی ہے کہ ہم مفت کی یہ ایڈوائزر رکھتے ہیں نا، ایک ایڈوائزر پہ 1 سال میں اندازاً 1 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے. ہم اس ملک کی محبت میں، اپنے پیشے کی محبت میں فری ایڈوائزر ہیں، مفت ایڈوائز دیتے ہیں، اور ہماری ایڈوائز پہ ملک کی معیشت چل سکتی ہے. یہ جن سے ایڈوائز لیتے ہیں نا، ان کی ایڈوائز پہ ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے. ہم بالکل انتظار کر رہے ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، اللہ پاک انہیں یہ عقل و شعور عطا فرمائے کہ ایک جامع طریقے سے ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگلے سال کے لیے ملک کی ایک بہتر طریقہ کار بجٹ کو بنائے، ایک ایسا بجٹ جو اس ملک کو بھی چلائے
اور اس ملک کی تاجر کمیونٹی کے لیے ایک سکون کا اور باعث سہولت کا سبب بھی بنے. جی آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں؟ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں میری تو یہ ایک رائے ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مثال کے طور پر صوبہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، یہاں آبادی ایسے علاقے ہیں جہاں آبادی بالکل نہیں ہے، وہاں ماڈرن ولیج، ماڈرن شہر نئے آباد کرنے چاہیے. وہاں جب آپ لوگ یہ پیکیج دیں گے تو باہر سے بھی لوگ آ کے ڈیولپ کریں گے اس کو. لوکل جو بلڈر ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. گورنمنٹ نے پلاننگ کرنی ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی جگہ ہے، اور سستی جگہ لے کے وہ ڈیلیور کریں گے تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی روزگار ملے گا، کاروبار میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو بڑے شہر اضافہ ہو رہا ہے لاہور میں یا ملتان میں، کراچی میں، ان میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. روڈیں بھی وہی ہیں، پانی سیوریج بھی وہی ہے، بارشوں کی نظر ہو جاتا ہے. اور جب تک نئے شہر، نئے ماڈرن ولیج، نئی جگہ جہاں خالی پڑی ہوئی ہے اس کو آباد نہیں کریں گے، تب تک یہ میرا خیال ہے کوئی اچھا رسپانس نہیں آئے گا. تو دوسرا، گورنمنٹ کو ہر ادارہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، ایون کہ پراپرٹی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی، اس کے 5 بچے ہیں، 5 ہی روزگار ہیں، ذریعہ آمدن بہت زیادہ ہے، اگر اس کا باپ اپنے بچوں کی جو انکم ہے اس کو مس یوز کرتا ہے تو بچے بھی اس کو پیسے دینے سے گریز کریں گے. تو لہٰذا میرا اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم جتنا بھی ٹیکس دیتے ہیں، اگر اس کا استعمال گورنمنٹ اچھے طریقے سے اگر کرے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں بھی رسپانس مل رہا ہے، ہمیں میڈیکل سہولت مل رہی ہے، یا ہم ٹیکس پیڈ ہیں، اس میں کیٹیگریاں بنا لیں 1 1 2 3، جو ٹیکس لاکھوں میں کروڑوں میں دیتے ہیں ان کو بھی، اور سب جو چھوٹے ٹیکس پیڈ ہیں ان میں بھی سہولتیں پیدا کریں تاکہ دوسروں کا بھی رجحان اور ٹیکس دینا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی بلا وجہ ایسے نجائز اخراجات نہیں کرنے چاہیے جن کی ضرورت ہی نہ ہو. ایک گاڑی پہ کی ضرورت ہے تو وہاں 20 گاڑیاں جا رہی ہیں تو عوام کی جا رہی ہیں نا، عوام کے پیسے کا حرج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو پروٹوکول ہی نہیں ہمیں چھوڑ رہا. جب تک یہ بیماریاں ہمیں چمٹی ہوئی ہیں، یہ ہمارا ملک کیسے خوشحال ہوگا؟ یہ تو جب انسان کے اخراجات کم ہوں، آمدن کم ہو تو اخراجات بہت زیادہ ہوں تو کبھی نہیں وہ خوشحال ہو سکتا. وہ اس کا حل پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ملکی معیشت کے حوالے سے ہم لوگ بحیثیت پاکستانی ہمیں بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے اخراجات کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کہہ سکتے ہیں آپ بلا وجہ کی جو ہم نے اپنے اخراجات کو وسیع کر لیا ہے اس پر بھی ہم اپنی نظر ثانی کریں. بہت بہت شکریہ مسرت اعجاز خان، چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان، اور دوسرے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب CEO غوثیہ انٹرنیشنل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہم نے ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کی. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.